आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों और मुस्लिम भाइयों को, मैं हूँ ईशा राय। तो आज इस वीडियो में अहद वफ़ा, वफ़ाए अहद और उसकी बेवफ़ाई की असल वजह और अजर अज़ीम और लानत के बारे में बात करती हूँ। तो पहले मैं अहद वफ़ा बताऊँगी कि वो क्या है। तो इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊना का इन्नमा युबायिऊनल्लाह। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे वो दरअसल अल्लाह की बैत कर रहे थे। पूरी सूरह फत वाक़या हुदैबिया के वक्त नाजिल हुई, इसलिए जाहिर है कि इस आयत में जिस बैत का जिक्र है सियाक़ नुज़ूल में, इसका मतलब वही बैत है जो हुदैबिया में ली गई। ये बैत रिज़वान के नाम से मारूफ है, इसलिए कि ये बैत करने वालों को अल्लाह ताला ने इसी सूरह में आगे चलकर अपनी रज़ा और खुशनुदी की बशारत दी है। वाक़या मुख्तसर बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। हुदैबिया तक पहुँचे थे कि कुरैश ने रास्ता रोक लिया। ये अरब के हज़ारों बरस के मुस्लिमा कवायद और रिवायात के खिलाफ था कि किसी को बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोका जाए। कुफार कुरैश की सारी इश्ताअल अंगेज़ों के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र ज़ब्त का दामन ना छोड़ा। बातचीत शुरू हुई। इस सिलसिले में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर की हैसियत से मक्का तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुरैश ने इनको रोक लिया। इधर ये खबर फैल गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर को कत्ल कर डाला गया है। ये मामूली बात ना थी, चुनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे साथियों से बैत ली। इंतहाई नामसाइद हालात में ये दरअसल मर मिटने की बैत थी, पीठ ना दिखाने की बैत थी। बै के मैंने फ़रोख्त के हैं, ये अपने को फ़रोख्त कर देने की बैत थी। ये पक्का अहद किया गया था वफादारी का, और अगर वफादारी बशर्त इस्तवारी ही असल ईमान होती है तो ये अहद था अहले ईमान का अपने ईमान को वफा करने का। इसलिए इससे तो किसी को इनकार नहीं कि ये सियाक में बैत रिज़वान मुराद है, लेकिन ख़ास को आम करने के मारूफ कायदा के मुताबिक बहुत से मुफस्सिरीन ने इस बैत को इस बैत ईमान पर महमूल किया है, जो ईमान लाने के साथ साथ हर मुसलमान अपने खुदा और रसूल के साथ करता है, और जिसका बयान इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह इसमें किया गया है। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि इसके मफ़हूम में ये बैत ईमान और वो अहद वफ़ा शामिल है जो एक बंदा मोमिन अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम फिर वाज़िया हो गया और सारी बहसों को लपेट कर रख दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुदा हैं ना खुदा हो सकते हैं, लेकिन खुदा का फ़र्ज़ तादा होने की हैसियत से इसकी इताअत अल्लाह की इताअत है, और उनके हाथ पर बैत अल्लाह ताला के हाथ पर बैत है अमली ज़िंदगी में, जबकि अल्लाह ताला गैब में है, इसके अलावा और कोई दूसरी सूरत हो ही नहीं सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ही वाज़िया नहीं हुआ। इस अहद वफ़ा की अज़मत और अहमियत भी मुतय्यन हो गई कि जो अल्लाह ताला से अहद तख्लीक, अहद ज़िंदगी और अहद ईमान को वफ़ा करने के लिए बांधा जाता है। ये बैत किसी इंसान से नहीं है और ना किसी जमात से है, बल्कि ये बैत और ये अहद दरअसल अपने रब, अपने मालिक और अपने आका से है। इससे बढ़कर इस अहद वफ़ा की अज़मत, इसकी नज़ाकत और इसकी गिरा बारी का बयान और किस तरह हो सकता है। जो अहद इस हस्ती से बांधा जाए जिसकी रहमतें हरदम शामिल हाल हों, जिसका दस्त रबूबियत हर पहलू से आगे बढ़ा रहा हो, जिसकी अजमत और हैबत का कोई ठिकाना ना हो, जो हय्यो क़य्यूम हो, जो हर जगह और हर लम्हा मौजूद हो, जो हर वक्त साथ हो। क्या उस अहद को वफ़ा करने का शौक़ और इस बारे में ज़िम्मेदारी का एहसास किसी लम्हा भी ज़ाया हो सकता है, सुस्त पड़ सकता है या पसे पुश्त डाला जा सकता है? तो अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला का हाथ क्या है? अब जाहिर की आंखें बंद कर ले और दिल की आंखें खोल कर देखे। सुनिए, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। ये बात कि ये बैत और ये अहद दरअसल अल्लाह ताला से बैत और अहद है, मुजस्सम होकर निगाहों के सामने आ गई। ख्याल में लाइए ये कैसी बैत, कैसा मुआहदा और कैसा अहद वफादारी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। हालांकि वो तजसीम से बाला है। इस बहस में ना पड़िए कि अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है, बल्कि ये देखिए कि हमसे और आपसे क्या कहा जा रहा है। अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है। इसका एक पैगाम ये हुआ कि ये इतनी अहम और गिराबार जिम्मेदारी है कि अगर इसका सही एहसास इंसान कर ले तो इसका कलब पाश पाश हो जाए। एक पहलू से देखिए तो अल्लाह की किताब ही दरअसल वो इमानत है जो हमारे सुपुर्द की गई। इसी अमानत के तकाजे को पूरा करने का अहद है जो हमने बांधा है, मगर ये वो अमानत है जो अगर पहाड़ों पर उतारी जाती तो वो पाश पाश हो जाते। अब बैत की अजमत और रिफ़त और मकाम वक़्त का सही एहसास ही इस राह वफ़ा के लिए सबसे कीमती और ज़रूरी ज़ादे राह है।
اس یقین کے ساتھ عہد وفا باندھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے، دل کو کپ کپا دینے والی کیفیت کے ساتھ ساتھ اطمینان و سکون اور لذت کا بھی بہت بڑا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے، گویا جب ہم عہد وفا باندھ رہے ہیں اور عہد کو وفا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا ہاتھ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری دستگیری کے لیے موجود ہے، وہ ہمیں اپنی راہوں پر آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اس کی قوت ہماری پشت پناہ ہے۔ شہادت، حق، دعوت علی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا عہد وفا کرتے ہوئے اس سے بڑھ کر طمانینت اور لذت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا کام کر رہے ہیں وہ ہمراہ ہے، ساتھ ہے، ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہوئے ہے۔ اس میں شوق بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور دل کی حرارت اور گرمی بھی، اس میں عزم کی پختگی اور حوصلوں کی بلندی بھی ہے اور ولولوں اور آرزوؤں کی گرم جوشی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی جانب ایک انتہائی کٹھن اور خطرناک مشن پر بھیجا تو ان الفاظ سے تسکین، سہارے اور لذت کا سامان کیا۔ سورۃ الطٰہٰ میں ہے، قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، فرمایا ڈرنا مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع فرمائی گئی۔ سورہ الطور میں ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بَأَعْیُنِنَا، تم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور یہی بات ہم سے یوں کہی گئی اور خاص طور پر ایمان اور انفاق کی دعوت کے سیاق میں کہی گئی، لوگوں کو انصاف پر قائم کرنے کے مشن اور لوہے کے اتارے جانے کے ذکر سے پہلے کی گئی اور اس بات کے اعلان سے پہلے کی گئی کہ وہ آزما کر دیکھے گا کہ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا ہے۔ سورہ الحدید میں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں جس طرح کے حالات میں بھی تم ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ ایسے آقا کی راہ میں چلنے، لٹنے مٹنے کی لذت دوبالا کیوں نہ ہو جائے کہ جس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے، جس کی نگاہیں ہمیں داد دے رہی ہیں، ہماری کاوشوں کی ہمت افزائی کر رہی ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ دل کی سچائی اور عہد کی پاسداری اور شرافت و جوان مردی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیں اور ایمان لانے کے بعد یہ ہماری رہیں کہاں، پھر جب تک جسم و جان کا یہ سودا نقد نہ چکا سکے اس وقت تک دل میں انتظار، شوق اور آرزو کی آگ سلگتی رہے کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب ساری متاع ہستی نثار قدم یار کر سکیں گے۔ سورہ الاحزاب میں ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے، پھر ان میں کوئی تو اپنی نظر پوری کر چکا اور ان میں کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب سوچئے کتنی بڑی کسادت قلوب موجود ہوگی اس شخص میں جو اپنے ایسے آقا سے بھی اپنا عہد وفا نہ کرے بلکہ الٹا عہد شکنی کی راہ پر نکل پڑے، اور اس کا وبال کیا ہونا چاہیے، اس کا خمیازہ کس کو اور کیا بھگتنا چاہیے۔ تو پہلے عہد شکنی اور بے وفائی بتا لیتی ہوں، اس کے بعد کسادت قلوب کی طرف چلوں گی۔ تو ارشاد ہوتا ہے، فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، اب جو شخص اس عہد کو توڑ دے تو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، نقصان وہ کسی کا نہ کرے گا، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ جماعت کا، بلکہ اپنا اور صرف اپنا۔ جو برائی بھی آدمی کماتا ہے اس کا بوجھ اپنے اوپر ہی لاتا ہے۔ جس نے اپنے عہد کو وفا نہ کیا، نہ وفا عہد کا انتظار کیا، نہ اس کے لیے شوق رکھا بلکہ کوئی اور ہی راہ اختیار کی یا اس عہد پر کچھ دوسری ہی چیزوں کو ترجیح دینا شروع کرتی، تو یہ ساری کمائی اس کے اپنے نقصان کی کمائی ہے۔ جو برائی کماتا ہے اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ انسان محنت کرے اور اپنے گھاٹے کا سودا کرے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس عہد شکنی کے نتائج دنیا میں ذلت، رسوائی اور مغلوبیت ہیں اور آخرت میں عذاب شدید۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بے وفائی کرتے ہیں، اپنا عہد توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، پتھر کی طرح بنا دیتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے۔ دلوں کی سختی اور لعنت، یہ دو سزائیں تو سر کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ المائدہ میں ہے،
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَأَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہ ان کا اپنا عہد توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ لعنت کیوں ہوتی ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت وحی اور کتاب کی امانت بہت بڑی امانت ہے، عظیم ترین امانت ہے۔ اس کتاب کا حق ادا نہ کرنا، اس کو انسانوں تک نہ پہنچانا، اس کے مطابق انسانی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرنا ایک بہت بڑی خیانت اور ایک بدترین جرم ہے۔ اس کتاب کا حق ادا کرنا ہی اصل وفاداری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ فرشتوں کا حق ہے کہ وہ یہ ہدایت لے کر آئے ہیں، اور یہ انسانوں کا حق ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے خسارے کا شکار ہونے والے ہیں اور آگ میں گرنے والے ہیں، صرف کتاب اللہ کی امانت کے پاسبانوں کی بے وفائی اور کوتاہی کی وجہ سے۔ یہ بے وفائی، عہد شکنی، کوتاہی جس سے ہر حق والے کے حق کے خلاف ورزی ہوتی ہے، کتاب اللہ کے حاملین کو لعنت کا مستحق بناتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا سورہ بقرہ 159 سے 161 تک، اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، یہ کہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو لعنت کیا ہے؟ لعنت کو سمجھنا چاہیے کہ لعنت کیا ہوتی ہے۔ ہماری ساری زندگی رحمت الہی کی محتاج ہے، اور جب رحمتیں ہٹا لی جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ذلت اور مسکنت ہو، افتراق اور انتشار ہو، باہمی خون ریزی اور فساد ہو، بغض اور عداوت ہو، اخلاقی زوال اور ظلم ہو، غیر قوموں کا تسلط اور ان کی غلامی ہو، ان کی طرف سے آبادیوں کا تخت و تاراج ہو، یہ سب لعنت ہی کے مظاہر تو ہیں۔ تو کسادت قلوب کیا ہے؟ کسادت قلوب، اس سے بڑھ کر دل کی سختی اور کیا ہوگی کہ لاکھوں واعظ کہے جاتے ہیں اور بے اثر رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں ہزاروں اور بے اثر ہوتے ہیں، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے اور صبح و شام اس کا درس ہوتا ہے، مگر نہ دل پگھلتے ہیں نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ نملی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سحر تراز ادیب، شیریں بیاں واعظ، عابد الزاہد، صوفی اور جلیل القدر علماء سب ہی بے اثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ پتھروں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی ایسا کہ پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی ایسا کہ خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے۔ لیکن جب انسانوں کے دل سخت ہوتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی گہ گزرے ہو جاتے ہیں، نہ نرم پڑتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ تو پھر ہوتی ہے بے وفائی۔ تو بے وفائی کیا ہے؟ عہد شکنی اور بے وفائی، ہر جائی پن اور غیروں سے آشنائی، عہد وفا سے روگردانی، بس یہی جڑ ہے ہر چیز کی۔ ہر مصیبت سزا ہے اسی جرم کی، پوری امت اس سزا میں شریک ہے۔ پھر اگر چند مخصوص افراد اور کوئی مخصوص جماعت وفائے عہد کا عزم کرنے کے باوجود عہد وفا کو پس پشت ڈالنا شروع کر دے تو کیا وہ اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتنے سے بچ سکتی ہے؟ آج اپنے ہاں درس و تقریر اور واعظ و نصیحت کی فراوانی دیکھیے اور اثر پذیری و عمل کی کامیابی پر نظر ڈالیے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں بے وفائی ہے؟ بے وفائی کی وجہ کیا ہے؟ بے وفائی کا اصل سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اپنے عہد وفا سے لاپرواہی اور تغافل کا معاملہ، یہ بے وفائی اور عہد شکنی، یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ وفائے عہد کا وزن ترجیحات کی میزان میں کیوں کم ہوتا چلا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے جب ہماری نگاہیں اصل نصب العین سے ہٹنا شروع ہو جائیں اور دوسرے مقاصد ہماری توجہات کا مرکز و محور بنتے چلے جائیں۔ ان دوسرے مقاصد میں سب سے بڑی چیز متاع دنیا ہے، حیات دنیا کا ساز و سامان ہے۔ جو یکسوئی کے ساتھ آخرت کا نہ ہو جائے وہ راہ وفا ہرگز طے نہیں کر سکتا۔ دور صحابہ رضی اللہ میں جب بھی راہ وفا میں لغزشیں ہوئیں تو قرآن مجید نے اسی مرض کی نشاندہی کی۔ جب ہدایت کی تو آخرت کے لیے یکسو ہو کر عزم و ارادہ اور صحیح جہد کی ہدایت کی۔
ٹوکا اور روکا تو نگاہوں کے بہکنے سے روکا کہ دنیا کو مقصود نظر نہ بنائیں۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم الحجر، تو اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ جب نگاہ بہک کر متاع دنیا میں اٹک جاتی ہے تو دل پھسلتا ہے، جب دل پھسلتا ہے تو قرار وفا کہاں ٹھہرے اور کیسے ٹھہرے، پھر صراط مستقیم چھوٹ جاتی ہے اور راہ وفا کھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر معلوم کرنا ہو تو سر کی آنکھوں سے دیکھیے، اپنے چاروں طرف دیکھیے، اپنا معاشرہ دیکھیے اور سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس اجر پر یقین کہ جو غیب میں عہد وفا کو وفا کرنے والے کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، نگاہیں اسی پر جمی رہیں، اس کا یہ علاج ہے۔ دل اسی کی طلب میں مضطرب اور بے چین رہے۔ اسی لیے اب وفا عہد کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اجر وفا کیا ہے جب ہم عہد کا وفا کرتے ہیں۔ فرمایا ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ جلد بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اجر عظیم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اجر عظیم کہنا ہی کافی ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، لیکن جو اجر عظیم وفا عہد کے بعد اس سے ملاقات کے وقت ملنے والا ہے، اس کی تفصیلات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اس کے پیش نظر لذت بیان کی خاطر ہی کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، چند باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس کی رضا اور توجہ ہے۔ ہر چیز فانی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کریم اور ذوالجلال ہے۔ پھر وہاں وہ سب کچھ ہے جس کو آپ کا دل چاہ رہا ہے، اور اس سے زائد بھی بہت کچھ خاص اس کی طرف سے جس کی قدرت و عطا بے حد و حساب ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس کا یہ وعدہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے، ابد تک رہے گا۔ بس خوشیاں منائیں جو عہد وفا کرے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں ہے جس کی ترجمہ ہے ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اتنے اجر عظیم کے وعدہ کے بعد بھی اگر قدم راہ وفا سے بھٹک جائیں اور نگاہیں بہک کر دنیا میں اٹک جائیں تو یہ ذلت کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اجر عظیم کا وعدہ صرف آخرت میں ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے، نصرت اور فتح کی بشارت کے ساتھ۔ الصف میں ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور وہ دوسری چیز جو تمہیں محبوب ہے وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح ہے۔ خلافت کا وعدہ ہے، دین کے غلبے کا وعدہ بھی ہے، اور امن و سلامتی کا وعدہ بھی ہے۔ سورہ النور میں ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اس نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ زمین میں غلبہ کا وعدہ ہے۔ سورہ آل عمران وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ساری برکتوں کے زمین سے ابلنے اور آسمانوں سے برسنے کا وعدہ ہے۔ سورہ الاعراف وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سب سے بڑھ کر یہ وعدہ کہ تمہیں خدا کا ساتھ نصیب ہوگا، یعنی ہم انسانوں کو اور جو عہد کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سورہ المائدہ میں ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی۔
اور اس سے بڑھ کر بشارت ایک مرد مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں اپنے رب کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کا کلمہ بلند کر رہا ہے، گرد و پیش کے لوگوں کو پکار رہا ہے، تو ایسے عالم میں ہر آن اور ہر گام اس کا رب اس کا رفیق ہے۔ ان سارے وعدوں کا جامع یہ ہے کہ تم نے وفائے عہد کی تو میں بھی اپنا ہر وعدہ وفا کروں گا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، البقرہ۔ تم مجھ سے عہد وفا کرو، میں تم سے عہد وفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان مجھ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کریں گے تو میں بھی ان انسانوں کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے اس کو وفا کروں گا، یعنی اجر عظیم عطا کروں گا۔ تو آخر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ساری باتوں کو لے کر؟ قرآن مجید کے اس مختصر حصہ میں ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارا ہی بیان ہے، ہم ہی مخاطب ہیں، اس لیے کہ ہمارا قافلہ وہ ہے کہ جس کا وجود احساس عہد وفائی کا نتیجہ ہے، جس کا مقصود وفائے عہد ہی ہے، جس نے وفاداری بشرط استواری ہی کو ایمان کا حاصل سمجھا اور مانا ہے۔ ہم نے اپنا سفر اس عزم کے ساتھ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بندے تک، ایک عورت مرد ایک بچے تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پیغام پہنچا دیں گے، ان کو نفاق و تناقض اور بے وفائی اور نقض و میثاق کی دلدل سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے، ان کو حق کا گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اور اس راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت سب لگا دیں گے، کھپا دیں گے، جہاں تک کہ زندگی کا ایک ہی قبلہ رہ جائے گا، زندگی کا ایک ہی مقصود ہوگا اور ہر دلچسپی پر ایک ہی دلچسپی غالب ہوگی۔ اس چیز کو ہم نے اپنے ہاں دلوں پر ان الفاظ میں رقم کر رکھا ہے۔ ہم اپنی دوڑ دھوپ اور صحیح جہد کے اقامت دین کے نصب العین پر مرکوز کر دیں گے اور اپنی حقیقی ضرورتوں کے علاوہ ان تمام دلچسپیوں سے دستکش ہو جائیں گے جو اس نصب العین کی طرف نہ لے جاتی ہوں۔ یہ وہ منزل ہے جس پر ہمارا عہد پورا ہو جائے گا، خواہ راہ وفا پر ہمارا قدم پہلا قدم ہو یا آخری، خواہ دنیا میں ہماری آنکھیں فتح کے نظارے سے ٹھنڈی ہوں یا نہ، جب تک وفائے عہد کی منزل سر نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ نہ ہوگی۔ یہ میزان آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پر اپنے کو تول لیجئے۔ دنیا میں نتائج مطلوب نہ پانے اور نہ ملنے کے جتنے سوالات ہیں ان کا جواب بھی اسی میزان سے حاصل کر لیجئے۔ آخرت میں جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی یہی میزان آپ کو بتا دے گی۔ انابت و رجوع کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو تمام مسلمان اور تمام انسان اللہ سے کیے عہد کو پورا کریں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف اور اپنا اجر جو ہے اس دنیا میں بھی پائیں اور آخرت میں بھی جو میزان ہونے والا ہے اس میں بھی پائیں۔ آمین، جزاک اللہ۔